बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि जिन अहबाब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच जाएँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब के आज मुख्तलिफ केसेस ज़ेर समाअत थे। एक तो साइफर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी ज़ेर समाअत थी, और जेल ट्रायल के हवाले से जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था, और वो FIR जो साइफर के हवाले से उन पर दर्ज की गई थी उस FIR के अखराज के लिए भी उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी, जिसमें आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी और उनके वकला की जानिब से जो है वो आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन एक पिटीशन पे फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और वो पिटीशन थी जो उनकी जेल ट्रायल के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जो जेल ट्रायल है इसका नोटिफिकेशन जो वजारत कानून की जानिब से किया गया उसको कैंसिल किया जाए और ओपन कोर्ट जो है उसमें केस की समाअत की जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब की वो पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी है, और उसमें ये कहा है कि जी बज़ाहिर जेल ट्रायल के हवाले से जो कोई बदनीयती नज़र नहीं आ रही, और अगर कोई उनके वहाँ इश्यूज हैं तो वो ट्रायल कोर्ट से उसको एप्लीकेशन दे के वहाँ वो मसला अपना हल करा सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर वो चाहें तो इस हवाले से ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के कैपिटल के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कानूनी तौर पर कोई ना तो जवाज है और ना ही कानून या आइन में इसकी गुंजाइश है। बुनियादी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी मातहत अदालतें हैं उन सब की सुपरविजन कर सकती है, वो उनमें अगर कोई केसेस हैं वो ट्रांसफ़र कर सकती है। अब इमरान खान साहब जो है उनकी एप्लीकेशन या उनकी जो पिटीशन थी वो इस हवाले से थी कि इसकी समाअत जो है वो वहाँ ना की जाए। अब अज खुद तो जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं वो इसका फैसला नहीं कर सकते कि ये समाअत जेल में होनी है या ये समाअत ओपन कोर्ट में होनी है। तो अल्टीमेटली उसके लिए वो एक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जेल समाअत के हवाले से, तो उस नोटिफिकेशन को अगर देखा जाए तो वो इख्तियार जो है वो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि जी, और चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि जी वो आप मुतलका जो है आपकी अदालत उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात थी। और जहाँ तक साइफर के केस का ताल्लुक है नाज़रीन, मैं अपनी गुज़श्ता बहुत सी वीडियोज़ में साइफर को डिस्कस कर चुका हूँ। आज उसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने FIA की तरफ से दलाइल दिए, और लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, उन्होंने भी दलाइल दिए आज। और पहले उससे पहले जो दरख्वास्त जमानत थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो थे उन्होंने बड़ी डिटेल आर्गू किए थे इस पर, और एक लिहाज से परखचे उड़ा के रख दिए थे इस केस के। लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का जो इतलाक है वो उनके पिटीशनर पर नहीं होता। जो साइफर है वो वजारत खारजा में मौजूद है, और उन्होंने जो उसका कोड है वो FIR में लिखा है, और उन्हें किसने कहा था, यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि जी FIA को किसने कहा था कि इसका कोड लिखें। और फिर उन्होंने ट्रायल कोर्ट के हवाले से भी अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया, और ये कहा कि जी ट्रायल कोर्ट ने तो ऑर्डर में धमकी लगाई है, ना एक्ट का इतलाक होता है और ना ही इस एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की जो मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक भी है और उनका हल्फ भी इस बात को अलाउ करता है कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वज़ीर आज़म का काम है। और फिर उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी साहब, उन पर एक लिहाज से तनकीद भी की, और ये कहा कि जी इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि इस केस में सजाए मौत जो है वो भी हो सकती है। और फिर उन्होंने कुछ जो ट्रायल कोर्ट थी उसकी अंग्रेज़ी के हवाले से भी बात की कि जी उनकी तो अंग्रेज़ी भी ऐसी है और फिर मेरी भी अंग्रेज़ी ऐसी है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी अंग्रेज़ी तो फिर अदालतों में ऐसी ही होती है। एक ये था, दूसरा ये था कि जो इसमें रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर, वैसे 3 लोगों पर मुश्तमिल टीम बनाई गई थी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की, तो उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि जी काबिल दस्तंदाजी जुर्म पर FIR का इंदराज बनता है, और इसमें हुकूमत ने थ्रू प्रॉपर चैनल यानी सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी। और उस वक्त के उस यानी इस एक्ट के तहत जो है वो 10 साल से कम सजा वाले जुर्म में जमानत हो सकती है। अगर सजा 10 साल से जायद हो तो फिर ये जुर्म जो है वो नाकाबिल जमानत है। फिर फाजिल जज साहब जो थे जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने फरमाया कि जी साइफर आ रहे होंगे वो रूट ऑफ प्रैक्टिस है, मुझे वो समझा दीजिए, मैं इसको समझना चाहता हूँ। यकीनन वजारत खारजा ने कोई SOPs भी बनाए होंगे
وہ مجھے سمجھا دیں کہ کیا جو سائفر کے ذریعے معلومات آ رہی ہیں وہ آگے کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ پہلی تو چیز یہ کہ یہ سوال ہی میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے ایک زیادتی کی گئی، اور بیانڈ دی جورسڈکشن جا کے یہ چیف صاحب کی طرف سے سوال کیا گیا۔ بیل سٹیج پر ڈیپر اپریسیشن جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے اس معاملے پر، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے موجود ہیں کہ ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہونی ہوتی ہے، میرٹ میں جو خاص ہے وہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب چیف صاحب کی طرف سے اس قسم کے سوالات آئیں گے تو پھر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو رضوان عباسی صاحب تھے انہوں نے پھر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں اس کو کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک میں یہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایک میں نہیں کر سکتے، یعنی اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ تو ٹاپ سیکرٹ تھا، اور جس چینل سے یہ سائفر آیا تھا اسی چینل کے ذریعے اس نے واپس جانا تھا، سائفر کی کاپی کو جو ہے وہ ضائع ہونا تھا، اور اوریجنل سائفر جو تھا اس نے رہنا تھا۔ اور عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے سائفر کی معلومات جو ہیں وہ پبلک تک پہنچائی ہیں جس کے وہ مجاز نہ تھے، اور پھر اس لیے انہیں آرٹیکل 248 کا استثناء جو ہے وہ بھی حاصل نہیں ہے، انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اور جو اعظم خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اعظم خان جو ہے وہ کبھی بھی ملزم نہیں تھے، اور وہ انہوں نے خود تھانہ کوثار رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو پیس آف مائنڈ کے لیے کچھ دنوں کے لیے چلے گئے تھے۔ اور پھر اس میں ایک بات انہوں نے اور بھی کی کہ جی اس میں 3 ماہرین کی رائے شامل ہے، اس میں وہ رائے میں اس چیز کا جائزہ لیا گیا کہ عالمی سطح پر اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں یا کیا ہونے ہیں۔ پھر انہوں نے نام لیا اسد مجید صاحب جو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ، سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے جو سابق ڈی جی یو ایس اے تھے فیصل نیاز ترمذی، ان کا بیان جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ ناظرین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو چوٹی کے ماہرین قانون ہیں انہوں نے اپنی بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں بھی اور ویڈیوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ سائفر جو ہے اس کا کیس عمران خان صاحب پر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن بنانے والوں نے بنا دیا ہے، اور بنانے والے جو ہیں اس میں سزا جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کروائیں گے۔ عمران خان صاحب کو وہ معمولی ریلیف جو کسی میجسٹریٹ کی کورٹ سے ملزم کو مل جاتا ہے آسانی سے، عمران خان صاحب کو وہ ہائی کورٹ کے سطح پر بھی نہیں مل رہا۔ جس قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں اور جو ماضی میں کنڈکٹ رہا ہے عامر فاروق صاحب کا، اس سے کہیں نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہاں کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ لیکن اگر قانون اور آئین کی بات کی جائے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کی یہ ایف آئی آر بھی کویش ہوتی ہے، اور جب ایف آئی آر کویش ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے درخواست ضمانت جو ہے وہ ویسے انفرکچس ہو جائے گی، لیکن اگر ایف آئی آر کویش نہیں کرتے تو بہرحال درخواست ضمانت جو ہے اس پر اگر فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی ضمانت اس کیس میں یقینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جیل ٹرائل کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کر دی ہے کہ جی ان کا بھی اوپن کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، جیل میں جو ہے ان کا ٹرائل غلط ہو رہا ہے، اور ان کے بنیادی طور پر یہ ہے بھی انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف ہے کہ کسی شخص کو آپ نہ وکلاء کو ایکسیس ہو آسانی سے، نہ ان کے دیگر ملنے والوں کو ایکسیس ہو، تو جیل کے اندر ہی پڑا رہے ایک آدمی اور پھر وہیں اس کا سماعت اس کی جائے کیس کی، اور لوگوں کی بھی نہ پتہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو لگ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت عدالتیں ہیں وہ بھی یقیناً فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں طاقتور اداروں کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں یہ رائے دینے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں انہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیا ہے، آئین اور قانون جو ہے اس کو پس پشت ڈالا ہے۔ کچھ 2-4 مثالیں یقیناً ایسی ہیں جب آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ججز نے جو ہے وہ بڑا ان کی خدمات ہیں، لیکن میجارٹی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اب بھی نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج فروخ حبیب جو ہیں وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ناظرین میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور اب صبر بھی آ گیا مسلم لیگ نون کے لوگوں کا۔ عمران خان تو جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے سو کیا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف جو ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تو فروخ حبیب صاحب جن کے پاس قید تھے، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ اس ملک میں کہ 2 بجے کورٹ میں پولیس کہہ رہی ہے کہ جی فروخ حبیب صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم لا علم ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور 5 بجے وہ پریس کانفرنس بھی آ رہی ہے، پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کو وہ جوائن بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا اس پر ایک علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جب لوگوں کو ایسے جبری طور پر اٹھایا جائے گا، اغوا کیا جائے گا، ان پر تشدد کیا جائے گا، ان کی فیملی کی خواتین کے حوالے سے ان کو بلیک میل کیا جائے گا، ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جائیں گے،
ان کے گھروں کو سیل کیا جائے گا، ان کی جو کاروباری ان کی جو آفیسز ہیں، بزنس آفیسز، ان کو جب سیل کیا جائے گا، تالے لگائے جائیں گے، ملازمین کی چھٹی کرائی جائے گی اور گھروں پر غیر قانونی ریڈ کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا، تو بہرحال ہر آدمی کی ایک قوت برداشت ہوتی ہے، اور جب برداشت سے کام گزر جاتا ہے تو پھر پریس کانفرنس جو ہے وہ بہرحال آ ہی جاتی ہے۔ ماضی میں بھی اس قسم کی بہت ساری پریس کانفرنسز آ چکی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عنقریب پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی کر گئے، صداقت علی عباسی صاحب بھی کر گئے، آج فروخ حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے۔ کس کے پاس تھے، کیوں تھے، اور کس نے ان کو اٹھایا تھا؟ یہ ریاست اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس غنڈہ گردی اور بدماشی میں سب اداروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال کوئی ایک دو ادارہ ضرور ہے جو اس ریاستی بدماشی اور غنڈہ گردی میں پوری طرح سے شامل ہے۔ لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کو سیاسی طور پر ان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون پولیٹیکلی مائنس کر سکتی ہے، جمعیت علماء اسلام کر سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، لیکن سرکاری اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، جو اپنی طاقت اور اختیارات کے نشے میں اس وقت بدمست ہاتھی کی طرح دوڑ رہے ہیں، ان کو یہ طریقہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوٹیبل اور الیکٹیبلز، ان کو یقیناً ہراس کیا جا سکتا ہے، ان سے ان کی وفاداریاں گن پوائنٹ پر تبدیل کرائی جا سکتی ہیں، اور ان کو مخالف جماعتوں میں جو ہے وہ بھی شامل کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا جو ہے وہ بہرحال یہ سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے چند احمق اور سٹوپڈ قسم کے لوگوں کے پاس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس جو فروخ حبیب صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے، یا آج جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو شاید قابل قبول ہے، لیکن نواز شریف صاحب اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ لوگ اگر چاہتے تو پی ایم ایل این میں بھی ان کی شمولیت کرا سکتے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو بھی اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا اور ان کی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے توڑ کر پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں شامل کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو کہا گیا، میں ذاتی طور پر بھی ایک ایم این اے صاحب کو جانتا ہوں جن سے میری اپنی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی جب میرے سے انہوں نے پریس کانفرنس کرائی تو مجھے کہا کہ جی آپ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں، لیکن میں نے کہا جی میں آزاد حیثیت میں تو الیکشن لڑنا پسند کروں گا، لیکن میں استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جاؤں گا، اس کے باوجود کہ ان کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے۔ لیکن اب پاکستان میں جو مریم نواز صاحب ہیں، چونکہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی، تو نواز شریف کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عدالتی طور پر ٹھوکا لگانے کے لیے پوری جو ہے وہ تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور عدالتیں جو ہیں اس میں بالکل فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میرے پہ اگر اس بات پہ کوئی جج صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی توہین عدالت کی ہے، تو میں توہین عدالت نہیں کر رہا، میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یقیناً مجھے کہنا چاہیے۔ میں ویسے ایک وکیل کی حیثیت سے تو عدالتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جب مجھے کچھ ججز کے اور کچھ کورٹس کے کنڈکٹ نظر آتی ہیں اس قسم کے، تو پھر یقیناً اس پر بات کرنی چاہیے اور بات کی بھی جا سکتی ہے، اور اس چیز کی مجھے پاکستان کا آئین، قانون اور جو ایک ہمارا ایک پروفیشنل جس کو ایتھکس کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مجھے اس کو الاؤ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یقیناً قانون کے مطابق سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ نواز شریف صاحب کا وہ جو ایک لندن پلان کے بارے میں کپتان بات کیا کرتے تھے کہ جی لندن میں ایک پلان بنایا گیا جس میں مجھے نااہل کرنا، مجھے جیل میں ڈالنا شامل ہے، اور پھر مریم نواز صاحب نے بھی کہا تھا کہ الیکشن تب ہوگا جب ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، اور پھر ججز کے نام بھی دیے گئے، ججز پر تنقید کی گئی، غلیظ لفظی حملے کیے گئے، سپریم کورٹ کے سامنے گندے اور غلیظ نعروں کے ساتھ ججز پر تنقید کی گئی، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن عمران خان صاحب نے لیگل ایکشن لینے کی بات کی تھی، جسٹس وہ جو دیبا تھیں آئی تھنک، تو ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بنا دیا گیا، ہائی کورٹ میں بھی ایکسکیوز کر لیا گیا، اس متعلقہ کورٹ میں جا کے بھی ایکسکیوز کر لیا گیا، لیکن اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔